अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे और हमारे इल्म में मज़ीद इजाफ़ा अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू स्वालिहा इन्नी बिमा तअमलूना अलीम। या अय्युहर रुसुलु, ए रसूलो, कुलू खाओ, मिनत तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ों में से, वअमलू और अमल करो, स्वालिहा नेक, इन्नी बेशक मैं, बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम अमल करते हो, अलीम खूब जानने वाला हूँ। तय्यबात तय्यबा की जमा है, इसके लफ्ज़ी मानी है पाक और उम्दा। इस्लाही मफ़हूम में तमाम हलाल और पाकीज़ा चीज़ें तय्यबात कहलाती हैं। तय्यब के मुकाबले में खबीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और उसके मानी है नापाक, यानी इसमें तमाम हराम और नाकिस चीज़ें आ जाती हैं। अक्ले हलाल का अमाल के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसा हमारा खाना होगा वैसे ही हमारे अमाल होंगे। अक्ले हलाल से अमले साले आसान हो जाते हैं। अमले साले वो अमाल होते हैं जिसमें दो शराइत पाए जाएं। नंबर 1 अल्लाह ताला की रिजा के लिए किए जाएं और नंबर 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अदा किए जाएं। अक्ले हलाल और अमले साले एक दूसरे के मावन हैं, लाजिम व मजलूम हैं। अक्ले हलाल से नेक काम करने की तरकीब मिलती है, जबकि नेक अमाल अक्ले हलाल पर कनाअत का दरस देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को इन दो बातों का हुक्म दिया है। चुनांचे तमाम पैगंबर अलैहिस्सलाम मेहनत करके हलाल रोजी कमाते थे। जिस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, काना याकुलु फी कसबी यदिही, वो अपने हाथ की कमाई से खाते थे। सही बुखारी किताबुल बी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने बकरियां चराई हैं, मैं भी अहले मक्का की बकरियां चंद करारीद के इबस चराता रहा हूँ। सही बुखारी किताबुल अजारा। अल्लाह ताला ने मेहनत करके हलाल रिस्क हासिल करने वाले को अजीम मर्तबा व मकाम अता फरमाया है। सही मुस्लिम किताबु ज़कात में हदीस का मफहूम इस तरह से है कि अल्लाह ताला हराम कमाई वाले का सदका और दुआ कबूल नहीं फरमाते। व इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फत्तकून। व इन्ना और बेशक हाजिही ये उम्मतुकुम उम्मत तुम्हारी, उम्मतन वाहिदतन एक ही उम्मत, व अना और मैं, रब्बुकुम रब तुम्हारा, फत्तकून पस मुझी से डरो। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सबका एक ही दीन है, यानी दीन इस्लाम, और मैं तुम सबका रब हूँ, तुम मुझसे ही डरते रहो। फतकत्तऊ अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून। फतकत्तऊ फिर उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर लिया, अम्रहुम अपने अमर को, यानी अपने दीन को, बैनहुम आपस में, ज़ुबुरा टुकड़े टुकड़े करना, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून हर एक गिरोह जो उसके पास है उस पर इतरा रहा है। उम्मतुन से मुराद दीन है और एक होने का मतलब ये है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की इबादत की दावत पेश की, लेकिन लोग दीन तौहीद को छोड़कर मुख्तलिफ गिरोहों में और फ़िरक़ों में बढ़ गए और हर गिरोह अपने अकीदा और अमल पर खुश है, उसको लगता है कि वही हक पर है। फ़ज़रहुम बस छोड़ दो उनको, फ़ी गमरातिहिम अपनी गफलत में, हत्ता हिन एक वक्त तक, यानी कुछ मुद्दत तक उनको गफलत में ही रहने दो, ऐसे ही छोड़ दो उनको। इसी तरह कुफ्र की तारीकियाँ होती हैं कि इंसान की नज़रों से हक ओझल हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आती कि हक बात क्या है। इसीलिए गमरतन का तर्जुमा यहाँ हैरत, गफलत और जलालत किया गया है और आयत में बतौर तहदीद इसको छोड़ने का हुक्म है, यानी इसका ये मतलब नहीं कि आप नसीहत ना करें, नसीहत करें, उनको वाज़ो नसीहत करें, उनको समझाएं, लेकिन उनसे एक तरह का एराज़ करें। आया सबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन। क्या या सबूना वो गुमान करते हैं, अन्नमा बेशक, नुमिद्दुहुम हम उनको बढ़ाते हैं, भी साथ इसके, मिन मालिन माल से, व बनीन और बेटों से। क्या वो ये गुमान करते हैं कि हम उनको माल और औलाद में बढ़ा रहे हैं? नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशउरून। नुसारिउ हम जल्दी करते हैं, लहुम उनके लिए, फिल खैराती भलाइयों में, बल्ला यशरून लेकिन वो शऊर नहीं रखते। अल्लाह ताला कह रहे हैं दुनिया में उनको हमने माल और असबाब, बेटे, औलाद सब कुछ दिया हुआ है, तो उनको लगता है कि हम उनसे राज़ी, हम उनको खूब अता फरमा रहे हैं दुनिया की नेमतें, बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं उनको समझ नहीं है। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िकून। इन्नल्लज़ीना बेशक वो, हुम वो, मिन खशियति खौफ से, रब्बिहिम अपने रब के, मुशफ़िकून डरते हैं।
یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ خشیہ خشوع کا کہتے ہیں عاجزی انکساری، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، والذین اور وہ جو ہم وہ بآیات ربہم اپنے رب کی آیات پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کی آیات پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، صرف زبان سے نہیں عملی طور پر بھی اس کا اظہار کرتے ہیں۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے بڑا کسی کو نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، والذین اور وہ لوگ جو یؤتون دیتے ہیں، ما آتوا جو ان کو دیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وقلوبہم وجلۃ اور دل ان کے ڈرتے ہیں، انہم بے شک وہ الی ربہم اپنے رب کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا یہ عمل یا خرچ کیا ہوا صدقہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح سے پوچھا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ٹھہریں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یسارعون وہ جو جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات نیکیوں میں، وہم اور وہ لہا اس کے لیے، سابقون سبقت لے جانے والے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور نیکیاں کرنے کے باوجود، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہی لوگ ہیں جو جلدی کرنے والے ہیں نیکیوں میں، بھلائیوں میں، اور یہی لوگ جو ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ولا اور نہیں، نکلف ہم تکلیف دیتے، نفسن کسی جان کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، ولدینا اور ہمارے پاس، کتاب ایک کتاب ہے، ینطقو جو بولتی ہے، بالحق کی ساتھ حق کے، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی پر اللہ تعالیٰ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اسے اٹھایا نہ جا سکے۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ہماری استطاعت سے باہر ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال نامے موجود ہیں، اس میں ہمارے سارے اعمال درج ہیں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، نیک اور برا، ہر عمل اس میں لکھا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی کسی کے حق میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون۔ بلکہ قلوبہم دل ان کے، فی غمرۃ غفلت میں ہے، من ھذا اس سے، ولہم اور ان کے، اعمال ہیں، من دون ذالک اس کے علاوہ، ہم لہا عاملون جن کے وہ کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس میں ان کے اعمال نامے ان کے آگے رکھے جائیں گے، ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن یہ لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، اخذنا پکڑا ہم نے، مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب ساتھ ہی عذاب کے، اذا تب، ہم وہ، یجأرون بلبلانے لگے یا گڑ گڑانے لگے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارا عذاب آ گیا ان کے خوشحال لوگوں پر۔ مترفین سے مراد آسودہ حال لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی ہوتی ہیں۔ عذاب تو آسودہ غیر آسودہ دونوں کو ہی ہوتا ہے، لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر لیا ہے، اس لیے کہ قوم کی قیادت انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جو بڑے بنے ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانیاں کی ہوتی ہیں۔ یہ جس طرف چاہیں اپنی قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں، کیونکہ باقی جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کریں تو اس پر ڈٹے رہیں گے، تو انہی کی دیکھا دیکھی دوسری قوم بھی ان کے پیچھے لگ پڑتی ہے اور وہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے جو وہاں کے امیر اور مترفین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں مترفین سے مراد وہ کفار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی، اولاد وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، تو اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح جنگ بدر میں جو کفار مکہ مارے گئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں بھوک اور قحط سالی کا جو عذاب مسلط ہوا وہ بھی مراد ہے۔ لا تجاروا اليوم انکم منا لا تنصرون، لا تجاروا نہ تم گڑ گڑاؤ، یوم آج، انکم بے شک تم، منا ہم سے، لا تنصرون نہیں مدد کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چیخو پکار نہ کرو، جزا فضا نہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اب بچ نہیں سکو گے اور اللہ تعالیٰ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، قد کانت بلا شبہ تھیں، آیاتی میری آیات، تتلا پڑھی جاتی، علیکم تم پر، فکنتم پس تم تھے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، تنکصون الٹے بھاگتے۔ ایڑیوں پر پلٹنا زیادہ آسان ہوتا ہے نا، یعنی فوراً ہی پھر جاتا ہے انسان، ویسے تو گھوم کے پھرے تو اس کو ذرا دیر لگتی ہے، تو ایڑیوں پہ پھرنے کا مطلب ہے فوراً ہی تم پھر جاتے تھے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی تھی تم بغیر سنے سمجھے فوراً ہی پلٹ جاتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، مستکبرین تکبر کرتے تھے، بہ ساتھ اس کے، سامرن افسانہ گوئی کرتے تھے، تہجرون چھوڑ دیتے تھے۔ افلم یدبروا القرآن، کیا غور نہیں کیا انہوں نے بات میں، ام جاءہم یا ان کے پاس وہ بات آ گئی، ما لم یأت آباءہم جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، اولین پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جو کفار ہیں یہ تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کا مطلب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، حق بات کا انکار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کا انکار کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ سامرہ، سامر ان کے معنی ہے رات کی گفتگو، یہاں اس کے خاص طور پر معنی بیان کیے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو باتیں بیٹھ کے کرتے ہیں رات کے وقت، اس کی بنا پر وہ حق کی بات سننے اور قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہجر کے معنی افسانہ گوئی، فحش گوئی بھی ہے، یعنی راتوں کی گفتگو میں تم قرآن کے بارے میں فحش و بہتہ باتیں کرتے ہو، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، یا ان کے پاس، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ آیات آئی ہیں کہ جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھیں، زمانہ جاہلیت میں وہ اسے محروم رہے تھے، تو ان کو تو بلکہ شکر کرنا چاہیے کہ ان کے پاس وہ شریعت اور وہ دین آیا جو ان کے بڑے باپ دادا کے پاس نہیں آیا، تو ان کو تو قبول کرنا چاہیے نا، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، بلکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بہودہ باتیں کرتے ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، ام لم کیا نہیں، یعرفوا انہوں نے پہچانا، رسولہم اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون پس وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایسی بات ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے ابھی تک، اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں۔ یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، ام یقولون یا وہ کہتے ہیں بھی اس کو، جنہ کوئی جنون ہے، کوئی دیوانگی ہے، بل جاءہم بلکہ ان کے پاس آ گیا، بالحق حق، واکثرہم اکثر ان میں سے، للحق کی حق کے، کارہون ناپسند کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ان کو یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دیوانگی ہے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ان کے پاس تو حق بات آ گئی ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا حق کو ناپسند کرتے، مانتے نہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اور اگر اتباع کرے حق، پیروی کرے حق،
اہواءہم ان کی خواہشات کے لیے فسادت السماوات والارض تو یقیناً خراب ہو جائے، فساد پھیل جائے آسمانوں اور زمین میں، ومن فیہن اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہاں بھی، بل آتیناہم بلکہ ہم نے ان کو دی، بذکرہم اس میں ان کا ذکر ہے، فہم عن ذکرہم معرضون پس وہ اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ حق سے مراد دین اور شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق نازل کیا جاتا تب تو آسمان و زمین میں فساد پھیل جاتا، یعنی ہر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ذکر عطا فرمایا، نصیحت عطا فرمائی، یا قرآن بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، ام یا تسألهم آپ ان سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، خرجن کوئی خراج، کوئی اجرت، فخراج ربی کا بس خراج آپ کے رب کا خیر بہتر ہے، وهو خیر الرازقین اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ بے شک آپ لَتَدْعُوهُمْ یقیناً ان کو بلا رہے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کون سا ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں؟ آپ کی اجرت تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا، آپ تو صرف ان کو سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں جو اللہ کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یعنی صراط لَنَاكِبُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے بالآخرۃ آخرت پر، انی صراط راستے سے، لناکبون مڑ جانے والے ہیں، یعنی یہ لوگ جو آخرت کا ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ راستے پر نہیں آتے، راستے سے مڑ جاتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو انہیں سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق نہیں نہ ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ اور اگر رحمناہم ہم رحم کریں ان پر، وکشفنا اور دور کر دے، ما بہم جو ان پر ہے، من ضرٍ کوئی تکلیف، للجوا اور گہرے ہو جائیں، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کو اگر ہم دور کر دیتے ہیں تو اور زیادہ نافرمانی میں گہرے ہو جاتے ہیں، اور زیادہ سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں اور اسی میں بہکتے رہتے ہیں۔ عذاب سے مراد یہاں وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں کفار مکہ کو ہوئی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ اور بلا شبہ أَخَذْنَاهُمْ پکڑا ہم نے ان کو، بالعذاب ساتھ عذاب کے، فَمَا اسْتَكَانُوا پھر وہ نہ جھکے، لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ وہ گڑ گڑائے، نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحنا جب ہم نے کھول دیا، علیہم ان پر، بابن دروازہ، ذا عذاب عذاب والا، شدید سخت عذاب والا دروازہ، اذا تب ہم وہ فیہ اس میں، مبلسون مایوس ہونے والے ہو گئے۔ یہ جو عذاب ہے، عذاب سے مراد وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں کفار مکہ کو ہوئی تھی، جس میں ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے جو بڑے بڑے سردار تھے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ قحط سالی کا عذاب ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں ان پر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط رہا، اسی طرح کی قحط سالی میں ان کو مبتلا کر دے اور ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ کفار مکہ اس قحط سالی میں مبتلا کیے گئے، جس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر اس سے زیادہ عذاب جو ہے وہ نازل کیا جائے گا۔ اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے جو دنیا کے عذاب سے زیادہ بڑا ہے، جہاں وہ ہر قسم کی راحت اور خیر سے مایوس ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے اور ان کی تمام امیدیں ختم ہو جائیں گی۔